अस्सलाम वालेकुम, एक और सब में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज मुमकिन तौर पे नहीं, यकीनन आज जो है वो शब बारात है मगरिब के बाद, और उसका आगाज़ होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप अपने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआएं मांगिएगा, और साथ खाली अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए भी। और कम से कम आपने किसी और को, अपने प्यारों को तो आप याद रखेंगे नहीं रखेंगे वो तो मुझे वो ऑफकोर्स आई कैन नॉट टेल, बट आपने हलीमा, हुमायूं और हमारी पूरी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, बिकॉज वी रियली एक्सपेक्टिंग दैट। और अल्लाह ताला की 2025 हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरे। रात का ये वक्त मखसूस किया जाता है, जैसे कि मैं भी कुछ पढ़ रहा था, हमें अब वी गेट अ लिटिल नोट्स ऑल्सो, तो हम उससे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपके तक पहुँचाते हैं। तो मैं उसमें एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ पढ़ रहा था, तो जो कि हम लोग भी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में भी ये बात करते हैं कि रात का वक्त मखसूस किया गया है इबादत के लिए, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि कुछ ख़ास इबादत का, जैसे दुआओं का, क्योंकि उस वक्त खामोशी होती है, तन्हाई होती है, और आपका 1 to 1 लिंक होता है अपने अल्लाह ताला के साथ। अच्छा, तन्हाई में जो इबादत आप करते हैं ना, उसको सबसे ज़्यादा बेहतरीन जाना गया है क्योंकि वो इबादत आप किसी भी दिखावे के बगैर कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 2 नमाज़ें जो हैं मुनाफिकीन पे बड़ी भारी होती हैं, जिनमें से एक इशा की नमाज़ है और एक फ़जर की नमाज़ है, क्योंकि वो नमाज़ें ऐसी हैं जो अक्सर और बेशतर आप तन्हाई में अदा करते हैं। बाकी नमाज़ों में आपको ये भी होता है कि साथ वाला भी पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए उठ रहा है, जा रहा है, तो आप चले सिर्फ खवातीन जी, सिर्फ खवातीन क्या मतलब तन्हाई में अदा करती तो मतलब अक्सर लोग अब रात को इशा की नमाज भी लेट होती है तो चलो घर में पढ़ लेते हैं, या फजर बहुत जल्दी होती है तो जमात के साथ ज़्यादातर पढ़ते हैं। लेकिन ये 2 नमाजें जो है वो कहा गया है कि बहुत ज़्यादा मुनाफिकीन पे भारी होती हैं। वही हुमायूं वाली बात कि ये तन्हाई जो है ना, उसमें इबादत का जो मज़ा है वो वैसे नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बाज़ औक़ात हुमायूं ऐसे होता है कि आप कोई दुआ अल्लाह ताला से मांगना चाह रहे होते हैं, आपको रोना आ रहा होता है, लेकिन आप नहीं मांग पाते क्योंकि आप सोचते हैं कि यार इतने सब लोग बैठे हुए हैं और मैं शायद रोना शुरू कर दूं तो अच्छा ना लगे, या इस तरह की कोई चीज़ होती है। एक और मैं बयान सुन रही थी कुछ ऐसे इस्लामी स्कॉलर हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, उनमें से जी एक का मैं बयान सुन रही थी जिसमें वो बता रहे थे, नाम शायद मैं ना लूँ क्योंकि आप लोग कुछ बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते, या वो उनके स्कूल ऑफ थॉट से अग्री नहीं करते, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। उनका ये कहना था कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज में आप किसी और को दिखाने के लिए थोड़ा जो है रुकू में ज़्यादा देर हो गए हैं, क़याम कर लिया है आपने या इस तरह, तो वो भी अल्लाह ताला को जो है चीज़ पसंद नहीं आती कि जो भी आप नमाज अदा करें वो मनोन मेरे लिए ही होनी चाहिए, उसकी एक छोटी सी चीज़ भी किसी और को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए रात में जो इबादत है उसका ये मज़ा है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस्तन होती है। बिल्कुल ठीक है। और आज जब हम लोग इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं तो आप सब जैसे कि जानते हैं कि शब बारात जो है वो कुरान पाक का नज़ूल हुआ था, और आप सबको हमारी तरफ से, एक और सुबह की पूरी टीम की तरफ से और लाइफ की तरफ से शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। आज इंशाअल्लाह ताला रात को इबादत कर देते हैं, एंड दिस इज़ इंडिकेशन, वो जैसे कहते हैं जब आप इंडिकेटर लगाते हैं कि आपने लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, दिस इज़ इंडिकेशन कि रमज़ान जो है वो बहुत करीब है और आप उसकी तैयारी में जो है वो लग जाते हैं। कुछ लोग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रमज़ान से 40 दिन पहले आपको छोड़नी पड़ती है, खुदा ना खास्ता अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं, सो यू हैव टू लीव इट 40 डेज बिफोर, ताकि यू हैव टू प्योरीफाई, ताकि कबूल होना चाहिए, फिर आप प्योरीफाई करते हैं अपने आप को। ख़ास तौर पे आज के दिन में हमने कहा था कि हम मौजू जो है वो दुआ का रखेंगे। हर किसी का अंदाज़ दुआ मांगने का बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन टाइम टू टाइम वो तब्दील भी होता रहता है, वो सिचुएशन से भी तब्दील हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे आंसू नहीं आते जब मैं दुआ मांगता हूँ, मैं वैसे अल्लाह ताला से कनेक्शन है, बातें होती हैं, उस तरह बात कर लेता हूँ। कुछ लोग दुआ मांगते हुए बहुत रोते हैं, हज़ारों कतार रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग तब्दील भी हो जाते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कभी नहीं रोए, वो कभी जब अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में होते हैं तो वो हज़ारों कतार रोना भी शुरू हो जाते हैं। अब मेरे दुआ मांगने का, तो मैंने कहा हम थोड़ा सा शेयर करते हैं कि किस तरह, जैसे मेरे दुआ मांगने का तरीका है कि नाउ जैसे आप बड़े होते हैं तो आप अल्लाह ताला से कलाम करना शुरू कर देते हैं, आप कॉन्वर्सेशन करते हैं कि यार ये चीज़ चाहिए, चीज़ जैसे आप एक नॉर्मल किसी से करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, वैसे अपने रब से जो है वो ताल्लुक़ करते हैं। और फिर आपको ये नहीं लगता कि इस एनवायरनमेंट में कोई और चीज़ भी बाकी है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता कि कोई चीज़ है, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि मैं बात कर रहा हूँ और मुझे रिस्पॉन्स भी हो रहा है। ये ताकत है आपकी दुआ की, मेरे लिए इस तरह है। एंड यूजुअली मेरे साथ ये है कि मैं जब भी खड़ा हुआ, मुझसे कोई गलती हुई, मेरे से कोई चीज़ मुझे मिल गई या कोई चीज़ मुझे ना मिली, तो मैंने क्या किया कि मैं नमाज की मैंने कायम की और मैं खड़ा हुआ
اور میں نے رونا شروع کر دیا. سو دس از واٹ آئی ہیو. اچھا ہمایوں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دعا کو انہوں نے نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ صرف نماز کے بعد ہی دعا مانگی چاہیے. آپ کی بات میں تھوڑا سا صرف ایڈ کروں, آپ نے اتنی پیاری بات کی ایڈ کروں, اور کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھانے سے دعا کو بھی کر دیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کہ آپ کو ایک وقت ہوتا ہے, ایک آپ پراپر ایکشن کریں گے, آپ نے وضو کیا ہوا ہوگا, آپ جائے نماز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی. میں نے اس چیز سے اپنے آپ کو بہت ایسے تک تو اٹیچ رہے, کیونکہ ظاہر ہے وہی کانسیپٹ جو پیرنٹس دیتے ہیں, جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے, اسی کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اب میں نے اس چیز سے ڈیٹیچ کر لیا اپنے آپ کو, اور اب میں ہر اس لمحے میں جس میں مجھے لگتا ہے کہ میرا دل جو ہے نا کمزور پڑ رہا ہے یا میرا دل رو رہا ہے اس ٹائم, میں اس لمحے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی دعا مانگ لوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کمزور دل ہے وہ اس کی دعا میں قبول کرتا ہوں, غافل دل کی دعا میں کبھی قبول نہیں کرتا. تو کبھی کبھی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہو یار میرا بچہ رو رہا ہے, میں یہ پانی کی ٹینکی موٹر چل رہی ہے تو ٹینکی بہنے لگ گئی ہے, تو جلدی جلدی دعا کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں, تو اس دل کی دعا جو ہے وہ شاید قبول نہ ہو. اچھا, have you ever, there are two experiences, دو تجربے ہوتے ہیں, آپ سب نے کیے ہوں گے. ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں, آپ 1 2 3 جو آپ کے پاس ڈائریکشن چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہو, کہتے ہیں اللہ میاں ہاں یار یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو جھٹ سے آواز آتی ہے کہ صبر کر, میں تیرے ساتھ ہوں, کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہمایوں, جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی طرح سے کنیکٹ کرتے ہوں گے اپنے رب سے. آپ کا رب ہے, آپ جیسے مرضی اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں نا ہمیشہ اللہ میاں کے بارے میں اس طرح سے بات کرتی ہوں جیسے میری اللہ تعالیٰ سے بات ہو چکی ہے. میں جب بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں منسوخ کو کہی ہوتی ہوں یہ تو میرے ساتھ کرنا ہی ہے نا اللہ میاں نے, یہ تو میں نے اللہ میاں سے بات کر لی ہے. بیکاز جب خدیجہ ہونے والی تھی تو آئی واز لائک کہ میں نے اللہ میاں سے کہہ دیے کہ مجھے نا خدیجہ چاہیے, میں نے مانگ لیا اللہ میاں سے. تو اس طرح کی چیزیں نا میں ایسے کرتی ہوں جیسے one last note, that's beautiful thing to say, and there is one last note, اس کے بعد بریک لیتے ہیں. اللہ میاں سے مشورہ کرنا, مجھے کوئی چیز ہوتی ہے, میں نے کہا اللہ میاں مجھے مشورہ دے. آپ یقین مانیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں کرتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے یہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, پلیز نہ مجھے بتا دے. اینڈ دین اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی آلویز گڈ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ایک اور صبح, آپ کا دن بہت اچھا گزرے. ویلکم بیک ٹو دی شو. ایک اور صبح میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم چاہ رہے تھے ہم شب بارات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. بہت سارے ایسے وظیفے ہوتے ہیں, وظائف ہوتے ہیں, عبادات ہوتی ہیں, دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل میں کہیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا آن اسپاٹ آن پوائنٹ کہ جی ہم نے یہ دعا کرنی ہے, یہ چیز مانگنی تھی, اس طرح سے مانگنی تھی. اس طرح سے مانگتے تو شاید زیادہ بہتر ہو جاتا. اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آخری پہر ہوتے ہیں اس رات کے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, یعنی کہ دنیاوی آسمان جو ہمیں اپنے سر پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آ جاتا ہے, اور آ کر آواز کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ لگائیں کہ کوئی ہے مانگنے والا, کوئی ہے جسے صحت چاہیے, کوئی ہے جسے دولت چاہیے, کوئی ہے جسے میری بخشش چاہیے, تو آ کے مجھ سے مانگ لے. تو وہ ٹائم جو ہے وہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ قبولیت کا ہوتا ہے, قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اگر آپ پوری رات بھی عبادت نہ کر سکیں تو کوشش کریں کہ الارم لگا کے فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں اور اس ٹائم میں وہ دعائیں کر لیں جو آپ نے مانگنی ہے. یہ ایک میں نے مطلب ان لوگوں کے لیے بتایا جن کا نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے ہے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے پوری رات جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہنا. تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس دیں کہ اپنی دعائیں کس طرح سے مانگنی چاہیے, کیا کیا وظیفے, کیا کیا عمل جو ہیں وہ کرنے چاہیے. تو آپ کی اسی سلسلے کو بڑھانے کے لیے جیسے کہ آپ سے ہم نے ذکر کیا کہ آج اس حوالے سے بات کریں گے, اور کبھی کبھی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور یہ کس طرح مانگنا چاہیے, وہ کیا انداز ہوگا, وہ کیا عبادات ہوں گی جو ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں یوزلی کچھ چیزیں ہمیں جو اپنے پیرنٹس کو دیکھی اور نوافل پڑھ لیتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے ہیں, لیکن شاید جیسے حلیمہ نے کہا کچھ وظائف بھی ایسے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی سے بھی کوئی چیز مانگنے لگتے تو آپ اس کے انداز کے مطابق کرتے ہیں. جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کسی انسان سے بھی اگر کوئی چیز آپ مانگنے لگتے ہیں تو آپ اس کا پہلے موڈ دیکھتے ہیں, آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا اس کا سینیریو ہے, طریقہ کار دیکھتے ہیں, وہ کس طرح مانتا ہے انسان. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر آپ وہ دیکھ لیں, مطلب یقیناً اس کو تو اس چیز کی کوئی وہ ضرورت نہیں ہے, لیکن ضرورت تو ہمیں ہے اور ہمیں چاہیے اس سے. سو لیڈیز جینٹلمین, اس کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جو کہ PhD اسکالر ہیں,
साहबजादा आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारी इस एक और की महफिल में मौजूद होंगे और शब बारात के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? एंकर पर्सन भी हैं और प्लीज़ बैठिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ऐसे चैनल पे काम करके आए जहाँ से मेरा फंस गया, ओके हम ऐसे चैनल से काम करके आए जहाँ से मैंने भी काम किया है और बहुत अच्छा लगा आपसे आज मुलाकात करके। सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करेंगे कि सबसे पहले इसकी अहमियत क्या है? जब तक उस चीज़ का पता ना हो कि वो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वो दिन है तो वो क्यों ज़रूरी है, और इस दिन में क्या हुआ था और इसकी अहमियत क्या है और क्या क्या हम इस ख़ास दिन में कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया बासी साहब, आपका शुक्रिया और टीवी के प्रोडक्शन टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने इस खूबसूरत इवेंट पर और पुरमसरत लम्हात के अंदर जहाँ दुआओं, मुनाजात, आओगिरिया, रब की बारगाह में सरबसुजूद होने की रात है। रवायात में आता है सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना। सुभान अल्लाह। और इस महीने की अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब शाबान मेरा महीना करार दिया, अपना महीना, यानी रमज़ान आने वाला है और शाबान मेरा महीना, तैयारी कर लो रमज़ान के लिए। इस महीने में कसरत के साथ आप नवाफिल अदा करते थे। इस महीने में सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कसरत के साथ इबादत किया करते थे, क़यामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए उठा करते थे। और फिर आपने जो आज की रात की अहमियत के हवाले से पूछा, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस रात शाबान की 15वीं शब, यानी शब बे बारात, बरी होने की रात है। बारात के लफ्ज़ी मानी बरी होने की रात है। ये इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे अजलाल फरमाता है और कहता है कोई मांगने वाला है मुझसे। और दौरान इंट्रो आपने कहा कि रब ताला फजर के वक्त, रब इस मौका पर, बाकी तो हर दिन हर लम्हा, यानी रात के पिछले पहर में आकर कह रहा होता है कोई मांगने वाला है, कोई गुनाहों से अपनी मगफरत मांगने वाला है, कोई रिस्क मांगने वाला है, कोई औलाद मांगने वाला नहीं। लेकिन इस वक्त, इस लम्हे, स्पेशली 15वीं शाबान के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 15वीं शाबान मगरिब के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान कर देता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है, कोई मुझसे मगफरत मांगने वाला, मैं उसको अता कर दूं, है कोई मुझसे अपनी मुनाजात मांगने वाला है, कोई मुझसे बीमारियों से खलासी चाहने वाला। तो ये वो रात है जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक बस कह रहा होता है। जिस तरह यूँ कह लीजिए कि जिस तरह और टीवी का सालाना ऑडिट होता है और उस वक्त पूरी हर चीज़ तैयार की जाती है, ये रात तैयारी की रात है, ये रात बख्शिश की रात है, ये रात उम्मीद की रात है, ये रात वो रात है जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसले करता है अगले साल किसने ज़िंदा रहना है, अगले साल किसको कितना रिस्क अता किया जाता है, अगले साल किसने मक्का देखना है और किसने मदीना देखना। सारा रजिस्टर जो है इसका मतलब है तैयार किया जाता है इस रात। अल्लाह करे भाई, इस दुआ के साथ मैं चाहता हूँ कि अब ब्रेक छोटा सा ले कि अल्लाह ताला हम सब जो देखने वाले, सुनने वाले, हम सबको मक्का मदीना की ज़ियारत करने की तौफीक इस साल अता फरमाए। और उन जो पन्ने हैं, जो कागज़ हैं, जो जिस पे भी लिखा जाता है, अल्लाह ताला उस पर हम सब का नाम लिख दे कि हम सब मक्का मदीना की ज़ियारत करें। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग शब बारात के हवाले से बात कर रहे थे कि आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। सर मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारी चीज़ों को हमें तरीका नहीं आ रहा होता मांगने का, हमें समझ नहीं आ रही होती किस तरह से मांगे। कभी कभी अल्फाज भी मुंह पे नहीं चढ़ रहे होते कि अल्लाह मियाँ को पता, और कभी कभी तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह मियाँ आपको पता तो है मैं क्या सोच रही हूँ, अब मैं किस तरह इसको सम अप करूँ, समझ नहीं आ रहा होता क्या चीज़ है ना। आप कहते हैं कि आप कह रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं तो दिल का राज तो जानते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको पता तो है मैं क्या सोच रही हूँ, फिर अब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं कहूँगी तो आप देंगे, ऐसे नहीं दे सकते आप। तो किस तरह से मांगना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसे मांगेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि ये भी फिर कहा जाता है दुआ के 3 दर्जात हैं, कभी फ़ौरन मिल जाती है, कभी कहा जाता है अभी नहीं, कभी कहा जाता है इसका जो एंड में है सिला आपको मिलेगा दुआ मांगने का। तो क्या चीज़ें जो हैं हमें समझने की ज़रूरत है इस रात की मुनासबत से? देखिए, दुआ इबादत का मग़ज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इस दिन के हवाले से, इस रात के हवाले से ख़ुद ऐलान कर रहा है
یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. خود اعلان کر رہا ہے مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد خود اعلان کر رہا ہے. کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی اپنی گناہوں پہ ندامت ہونے والا. میں معاف کرنے والا ہوں نا. اور یہ نہیں ساتھ فرشتوں کو شامل کر رہے ہیں. فرشتوں کو کہہ رہے فرشتوں دیکھو سال بھر میں گناہ بھی کیے، ندامت بھی اس کو ہے، لیکن میری بارگاہ میں ایک آنسو اللہ رب العزت کہتا ہے ایک آنسو، اچھا آنسو نہ بھی بہتا ہو رونے والی شکل ہی بنا لو. پہلے تو آنسو نکل گیا ہے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، آنسو نکل جائے تو وہ تو بہت آپ کا اندر کا جو فرسٹریشن ہے نا وہ باہر نکل رہا ہے. وہ باہر جب آئے گا آنسو نہیں نکلتا. بہت بہت سخت دل لوگ ہوتے ہیں، آنسو نہیں نکلتا. یار رونے والی شکل ہی بنا لو. اللہ فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، فرشتوں دیکھو تو صحیح، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین حسن و جمال دے کے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی یاد کے لیے بنایا. یاد کیا ہے؟ بس اس کے نام کی مالا جپو نا، اس کا ذکر کرو نا، اور کسی حوالے سے بھی کرو، انسانیت کی خدمت کے کرو، لوگوں کی فلاح کے لیے سوچو، لوگوں کی چیریٹیز کے لیے سوچو. جب آپ ایک آنسو بہا رہے ہیں ندامت کا، اللہ کہتا ہے جاؤ تمہیں بخش دیا. آپ نے مجھے بہت کانورسیشن کو دوسری طرف لے کے جانے کے لیے آپ نے مجھے بڑی مدد کی ہے. میں کالر لیتا ہوں، کالر کے بعد میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. آپ کے پاس الفاظوں کا بہت ذخیرہ ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے آپ کو سنتے ہوئے، یا کہ صرف مجھے نہیں، ہمارے جو یہاں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی بڑے آپ کو غور سے سن رہے ہیں، اور جو یقین ہے جو ہماری دیکھنے والی آڈینس ہے وہ بھی آپ کو ضرور سن کر محظوظ ہو رہی ہوگی کہ یار یہ جب آپ کسی کی بات دل سے کرتے ہیں نا تو انسان کنیکٹ کر پاتا ہے. زائدہ جی السلام علیکم، شب برات بہت مبارک ہو آپ کو. وعلیکم السلام، ویری گڈ مارننگ. آپ کو بھی بہت بہت شب برات مبارک میرا بیٹا. ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ گیسٹ کو میرا بہت سلام. ماشاءاللہ بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. آج تو ہم نے سننا ہے اور عمل کرنا ہے اور عبادت کی رات ہے. اس کے لیے میں نے ایک دعا تھوڑی سی ایک ناچیزیں تیار کی ہے. تو ابھی میں نے جب شو ہم سننا چاہیں گے، ہم سننا چاہیں گے، سننا چاہیں گے. اے اللہ، آج کی بابرکت شب برات کے دامن سے نچڑتے ہوئے اجالوں، روشنیوں اور انوار کو سمیٹنے کے لیے تیرے حضور حاضر ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا نزول عطا کر. ہمارے دل جھکے ہیں تیرے حضور، ہمارے لفظ پکار پکار کر تیری رحمتوں کے سوالی ہیں. ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ کشکول بن کر تیری رحمتوں کی خیرات مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما. میرے مالک تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تیری رحمتوں کے ملتجی بن کر تیری چوکھٹ کے فقیر، تیری دہلیز کے گداگر، تیری دہلیز کی خیرات مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو بن مانگے عطا کر دے. میرے مالک تو بن مانگے عطا کرتا ہے، ہمیں بن مانگے عطا کر دے. یا اللہ میری اور لائف کی پوری ٹیم پر اپنا خصوصی رحم فرما، خصوصی فضل فرما. یا اللہ میری اور لائف کی ہوسٹ حلیمہ ہمایوں کو دشمنوں سے دور فرما. یا اللہ اس میں جتنے پوری ٹیم کام کر رہی ہے ان کو اپنی کامیابیاں، ترقیاں، بلندیاں عطا فرما. یا اللہ میں ایک ناچیز ہوں، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. یا اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے. یا اللہ میرے ہمایوں پر اپنا خصوصی فضل فرما. میری ہمایوں کو ایک نیک صالح جوڑا عطا فرما. میری آج کے دن خصوصی دعا میرے بیٹے کے لیے. بس میں اتنی سی دعا مانگ سکتی ہوں. میں بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہوں جب دعائیں مانگتی ہوں. میں آج کی رات اپنے دونوں بچوں کو، زینب، میرے گیسٹ، میرے کالر، جتنے سننے والے ہیں سب کے لیے دعا کروں گی. سب پہ اپنا اللہ خصوصی فضل فرمائے. اور آپ نے بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور بس میں اتنی سی بات کہوں گی اور میں ان کو سننا چاہوں گی. بہت مزہ آ رہا ان کی باتیں سن کے. جب when you hear these calls، آپ لوگ کے لیے صرف کالز ہوتی ہوں گی، اور میرے اور حلیمہ کے لیے جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا تو شاید اس کے لیے وہ جو الفاظ ہمیں کہتا ہے کہ انہیں اچھا لگتا ہے، ان کا دن اچھا گزر جاتا ہے، ان کے لیے شاید وہ صرف الفاظ ہوں گے. یو ہیو نو آئیڈیا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس وقت کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں ڈھونڈتا ہوں اللہ میاں کو کہ اللہ میاں یہ میں نے چاہا تھا ہمیشہ اور اس کا دل کرتا تھا کہ یار کوئی ہو، بٹ اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش رکھے. یار میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ آپ لوگ جس طرح محبت کرتے ہیں. بہت شکریہ. سوری. السلام علیکم اقرار بھائی، شب برات بہت بہت مبارک ہو آپ کو.
وعلیکم السلام، خیر مبارک سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، میں نے ٹی وی آن کی ہے تو آپ لوگوں کی کنورسیشن سنی ہے تو دل خوش ہو گیا. ماشاءاللہ آپ کی جو گیسٹ ہے، جی جی جی، بہت خوبصورت بول رہے ہیں. یس بہت خوبصورت بول رہے ہیں، بہت خوبصورت بول رہے ہیں. اللہ پاک خوش. بہت شکریہ. اللہ کرے جو ہم بول رہے ہیں اس پہ ہم عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے. آمین آمین. اللہ خوش رکھے. بہت شکریہ اقرار کال کرنے کے لیے. سلامت رہیے. ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ایک ایسا سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں جس کا جواب میں اکثر ڈھونڈتا رہتا ہوں، مل بھی جاتا ہے، لیکن آج کیونکہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کے پاس وہ تعلیم ہے، وہ انہوں نے اتنا ان ڈیپتھ سے پڑھا ہوا جو شاید ہم نہیں پڑھ پاتے یا نہیں پڑھ رہے. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس حاضر ہوں. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے ایک اور سب. آپ کا دن بہت اچھا گزرے. خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو ایک اور صبح میں. اور آپ سے میں سوال جو میں نے کہا تھا کہ میں بڑا تجسس ہوتا ہے مجھے سوال کرنے کا. کہتے ہیں شب قدر کی شب برات کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے. کبھی کبھی آپ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ انسان ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مہینے کے بعد وہ چیز قبول ہو جائے، ہفتے کے بعد قبول ہو جائے، پر آپ دیکھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہے. آپ ڈگمگانے لگتے ہیں تھوڑے سے. میں ذرا کھل کے نہیں بول رہا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ ڈگمگانے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے یار، میں نے تو بڑے چاہ سے مانگی تھی. پھر آپ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو گلٹ پہ لاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے میں کوئی ایسے گناہ کر رہا ہوں کہ وہ دعا ہی نہیں سن رہا آپ کی. یہاں پر انسان نے کیا کرنا ہے؟ جتنے دیکھنے والے سننے والے وہ کر رہے ہوں گے کہ آج یہ دعا مانگنی ہے، وہ تو کہیں گے راتوں کو اللہ ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ تو سیکنڈ میں کر دے گا قبول. اب وہ جب نہیں قبول ہوتی تو آپ کہتے ہیں اللہ میاں آپ ہیں کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، میں غلط کر رہا ہوں. میری بات کو یہاں پر آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ کیا دیکھیں، سوال بھی آدھا علم ہے. جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، آپ نے کہا کہ سوال کروں، سوال بھی آدھا علم ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا دعا اللہ رب العزت سنتا کہ وہ شارک سے زیادہ قریب، وہ ہر لہجہ ہر لمحہ ہماری سنتا ہے. ہاں قبولیت میں وہ جو آخرت میں آپ نے حصہ لینا ہے وہ اگر دنیا میں لے لیے تو آخرت میں کیا لیں گے؟ وہ چراغ گولڈا نے کہا تھا کہ پیاسے نہ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور پیاسے نہ رہیں گے ہم قیامت میں دیکھنا اپنا بھی ربط ساقی کوثر کے ساتھ ہے. تو جو ساقی کوثر کے ساتھ ربط ہے وہاں بھی تو کچھ ملنا ہے نا. یہ حدیث مبارک ہے کہ کچھ آخرت کے لیے بھی تو چھوڑو، ساری دنیا میں لے لی دعائیں، سب کچھ سمیٹ لیے تو آخرت کے لیے کیا بچے گا؟ مومن کی میراث ہی یہی ہے کہ اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کا تیقن ہے رب تعالیٰ کی ذات پہ. ایک ماں کی ممتا کو سمو نہیں سکتے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کس طرح آپ کو دور کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح آپ کو اپنے سے دور، وہ تو کہتا ہے قریب آؤ، وہ تو کہتا ہے کسی لمحے کسی وقت بھی آ جاؤ. وہ پکارنے والا بشر حافی تھے. رب اب میں آپ کو آج کی شب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. وہ بشر حافی ایک بار چلاتے تھے، شراب خانے میں دودھ رہتے تھے. رستے میں جا رہے ہیں حضرت بشر حافی، اور اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اٹھا کے خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا. بخش دیا ہیں رب نے، بخش دیا. فوراً دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بشر حافی ہو؟ پر میں ہاں بشر حافی ہوں. پر میں اللہ نے تجھے یہ آپ کے لیے مزدہ بھیجا ہے، بخشش کا پروانہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہو آپ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے اللہ رب العزت نے، اور اسی وقت آپ اس کیفیت میں تھے، نشے میں تھے. اللہ نے کہا، وقت کا ولی کہتا ہے بشر حافی نہ جانے کون سی تیری ادا رب نے پسند کر دی. کہتے ہیں جب بشر حافی کو رب کا یہ پیغام ملا نا، حضرت بشر حافی نے اس عالم میں زندگی بھر پھر جوتے نہیں پہنے، مزدے کی صورت میں خوشخبری ملی نا، مجنون ہو گئے. یہ ہے بخشش کی بہانہ. یہ بہانہ رب بہانہ جبہ اور دستار نہیں دیکھتا، وہ آپ کے انداز نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے کسی بہانے جس طرح ماں بچے کو لوری دے رہی ہوتی ہے، رو رو سلا رہی ہوتی ہے، رب بھی تھپکی دے رہا ہوتا ہے. کیوں پریشان ہے؟ مانگ تو صحیح مانگنے والے. ہاں دعا میں دیر ضرور ہے لیکن آپ کے لیے اچھا ہو رہا ہے. آپ کے لیے اگر فوراً ہی قبول ہو جائے تو پھر آپ کس طرح رب سے ہم کلام ہوں؟
رب سے کس طرح بات کریں، اچھا، رب سے اپنے کس طرح دکھڑے سنائیں. آپ بات کر رہے ہیں نا کہ فوراً اگر قبول ہو جائے تو پھر شاید وہ آپ کا رابطہ نہ رہے. مجھے بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، خاص طور پہ اپنے والد کو دیکھ کے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو ایسے دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ ہر نماز کے بعد ایسے ہی دعا مانگتے ہیں. مطلب ایٹ ٹائمز ابھی ریسنٹلی میں اپنے پیرنٹس کے گھر گئی ہوئی تھی تو میں اٹھ جایا کرتی تھی تہجد میں، میری آنکھ کھل جاتی تھی کیونکہ ان کے رونے کی آواز پورے گھر میں آ رہی ہوتی. یہی تو رب کے ساتھ تعلق ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی. پھر شاید میں خود ہی سوچتی ہوں کہ شاید اللہ میاں کو ان کا مانگنے کا انداز ہی اتنا پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو قبول کروں تو یہ پھر نہ مانگ سکے اس طرح سے. یہی تو انداز ہے نا. یہ کیا سوچنا ٹھیک ہے. اچھا میں ادھر اپنا ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا. مجھے کچھ یاد آیا نوسٹالجیا کسی چیز سے بھی. آپ تو یہ بھی نہیں جانتے وہ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. جیسے میری والدہ جب میں خانہ کعبہ میں تھا اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، الحمدللہ کا بہت شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. اللہ کا شکر اللہ سب کچھ جو اماں نے چاہا اماں کو سب ملا. لیکن وہ روئے تو میں چھوٹا تھا، میں نے تب کی تھی، میں نے کہا اماں کیوں رو رہی، کیا مانگ رہی ہیں. وہ مجھے دیکھتی اور ہنس مسکراتی ہوں، پھر رونا شروع کر دیتی. تو آپ کو کیا پتا وہ بخشش مانگ رہے اور جنت البقیع میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مجھے کیا پتا انہوں نے کیا، آپ کو تو نہیں پتا کیا مانگا. ہو سکتا ہے جو مانگا اللہ نے دے دیا، دل کی کیفیت ہے نا، اس کا شکر کر رہے ہوں. دیکھیں یہ دعا جو ایسی عبادت ہے، یہ انسان کا ڈائریکٹ رب کے ساتھ ربط ہے، یہ تعلق ہے. وہ نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس اس وقت بھی کیا مانگ رہا ہوں رب سے، یہ تو مجھے اور رب کو خبر ہے نا. یہی تو کیفیت ہے. اسی کا نام تو رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان مانگ کہ کیا مانگ رہا ہے، کس وقت مانگ رہا ہے. ہم سعدیہ کال لیتے. سوری آپ، اتنی مزیدار گفتگو چل رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے بار بار کال لینے کے لیے. سعدیہ السلام علیکم، شب برات بہت بہت مبارک ہو. وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی سعدیہ جی کیا کہیں گی، بہت شکریہ، خیر مبارک، بہت شکریہ. اچھا فرسٹ آف آل مجھے پتا نہیں تھا کہ آج شب برات ہے، کیونکہ 14 فیب کا تھا نا کہ فرائیڈے کو ہے. کوئی مسئلہ نہیں، بس ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا کہ آپ کو ہماری وجہ سے پتہ بھی چل گیا. اللہ تعالیٰ ہماری اسی سے بخشش کر دے. ہاں بالکل وہی. اور ماشاءاللہ آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ، سلامت اور رہو. آپ کے گیسٹ جو ہیں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. وہی میں چینل نا وہ چینج کر رہی تھی تو آپ کا چینل میں نے دیکھا تو پھر میں نے یہیں پر ہی میں نے کہا میں ان کی باتیں سنتی ہوں. تو پھر وہی وہ شبرات کی وہ اتنا اچھا بتا رہے تھے تو پھر میں نے کہا کہ میں ان کی باتیں سنتی ہوں. پھر میں نے کال بھی کی. بس آج پھر آپ نے ہمارا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. کہتے ہیں وہ جب میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، کس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسی دعا مانگوں، میں دعا قبول نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا ایسی زبان سے دعا مانگو جس سے کبھی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ زبان تو پھر آپ کی ہے جس سے ہم نے گناہ نہ کیا ہو. تو ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا حلیمہ، میرے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا آپ کی طرف سے. جی انشاءاللہ ضرور. اور میرا ایک سوال ہے. جی ضرور پوچھیں. اب دیکھیں جیسے آج شبرات ہے، اب کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد نا آپ کی جو نوافل آپ ادا کرتے ہیں، جو بھی عبادات آپ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ ساری رات عبادت کرتے ہو اور اس کے مثلا روزے بھی ہے کہ آپ ایک روزہ نہ رکھیں 3 روزہ رکھیں، ویسے ہی جیسے. اچھا آپ کال پہ رہتی ہیں، ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کال پہ رہیے، ہم واپس آ کے آپ کی کال لیتے. دیکھتے رہیے کورس. خوش آمدید ایک بار بیک ٹو دی شو. سعدیہ جی کی کال تھی، ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سے رابطہ کرنے کا. اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ کال کر لیں تو آپ ہمیں کال کر لیں، کیونکہ آپ کا نمبر جو ہے وہ نہیں ہم نے CLI پہ آ رہا ہے، اس وقت شو نہیں ہو رہا. اچھا حلیمہ ایک چھوٹا سا سوال اگر میں مستعف کر لوں، بڑا ذاتی سوال ہے لیکن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ جب واقعہ سنا رہے تھے ماں کا، آپ نے کہا، انہوں نے کہا تیری ماں نہیں رہی تو اب ذرا بہت، انہوں نے کہا تھا سنبھل کے آنا، اب تیرے لیے دعا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بڑا ذاتی سوال میں آپ سے پوچھا. آپ نے بات کی تو میں اس وقت سے شیورنگ، بٹ جس کی ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی ماں حیات نہیں ہے، وہ کیا ایکسپیکٹ ہی نہ کرے کہ اب کوئی ہے اس کے لیے دعا کرنے والا، جس کی والدہ نہیں ہے، یا وہ ڈر کے رہے کہ نہیں اب دیر از نو بڈی بیک، بیکاز ہمارے لیے دین ہمارا سائن ہے. تو اس کے حوالے سے کیا دیکھیے، وہ تابش نے کہا تھا کہ سخت راستوں میں سفر آسان لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعا کا اثر لگتا ہے. اور ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش،
میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. جو ماں کی ممتا ہے نا اس کا اولاد کے ساتھ جانے کے بعد بھی تعلق رکھتے ہیں اور قیامت تک رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا جب والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو, ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. اور کسی کو قبر کا بھی نہیں پتہ, یہ روایات میں آتا ہے ایون کہ قبر کا پتہ کرو. اگر نہیں پتہ تو گناہگار شخص ہے, ماں باپ کا یعنی نافرمان شخص ہے, وہ قبر تلاش کرے. قبر کا نہیں پتہ تو وہ رخ کر لے, ایک بنا لے, وہاں کا رخ کر کے قبر پہ پہنچے. خبر ہے اس کو ایک لمحہ ایسا آئے گا ماں غیب سے ندا آئے گی جا تجھے بخش دیا. یہ ماں قبر کے اندر جا کے بھی. تاثیر حسین ہے جی منڈی بہاؤدین سے. السلام علیکم. کیا بات جی وعلیکم السلام. جی شب برات بہت مبارک ہو میرے بھائی آپ کو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. خیر مبارک, بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو نعت کے 2 شعر سنانے جا رہا ہوں. اچھا ایک شعر سنائیے گا, وقت ہمارے پاس بڑا قلیل ہے, ہم سننا تو چاہتے, ہم تو چاہتے پوری سنیں, لیکن ایک شعر سنائیے گا, عرض کیجیے. سبحان اللہ, سبحان تاثیر بھائی پلیز اپنا نمبر ہمارے پاس ضرور چھوڑیے گا, آپ کال بند نہ کیجیے گا. آپ سے آئی ووڈ لائک کہ ہم آپ کے ساتھ بعد میں کنیکٹ رہیں. بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے کہ آپ کو روکنے کا دل نہیں کیا یار, وقت اتنا کم تھا لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. پلیز آپ کنٹینیو کیجیے معذرت کے ساتھ. جی میں وہ بات کر رہا تھا تو میں آپ کو اپنا تجربات بتاتا ہوں. میرے والد گرامی کہتے تھے کہ پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ میں ہوں, کسی بھی صوبے میں ہوں, جب بھی مجھے مشکل پیش آتی تھی میں رات کو گھر میں ماں کی قبر کی طرف رک کر کے دعا کرتا تھا, صبح میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. یہ ماں ہے. آپ صرف اور صرف کچھ بھی نہ کریں نا, ہاتھ اٹھا کے ماں کے لیے دعا کریں گے نا, آٹومیٹیکلی اللہ رب العزت آپ کو اس ماں کی دعا, وہ جو کائنات کے اندر ماں کا ایک ممتا کا جو محبت کا رشتہ ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار, ایک ممتا کی محبت کو سمو نہیں سکتے ہیں. آپ حرمین میں گئے, کعبۃ اللہ کی سرزمین, ماں کے ساتھ چمٹے ہوں گے, لپکے ہوئے ہوں گے. اس ممتا کو یاد رکھیں, اس وقت کو یاد رکھیں جس وقت آپ نے فرمایا ایک شخص آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, آقا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. فرمایا اس وقت جس لمحے تو کائنات کے اندر پیدا ہوا اور جس وقت تیری ماں نے وہ تکلیف سہی تھی اس کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا, تو کس چیز کی بات کرتے؟ تو ماں کی ممتا کو سمو نہیں سکتے. اور آپ کہہ رہے ہیں نا دعا, بس دعا کے جو اثرات ہیں نا, آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں قدرت کی طرف سے. آپ کام کریں چیریٹی کے, نیک اولاد بھی تو سخت جاری ہے, سرکار کی حدیث سے مبارک ہے. 3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس میں نیک اولاد ہے, لوگوں کو نفع پہنچائیں, لوگوں کے لیے چیریٹی کریں. اپنی ماں کی دعائیں قیامت تک سمیٹنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے نفع بنے, لوگوں کے لیے اچھائی کے کام کریں, لوگوں کے لیے آپ چیریٹی کے کام کریں تاکہ آپ کے لیے قدرت ایک اپنا فیصلہ کرے. اس کی ماں نہیں رہی, اوپر والا تو ہے نا جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اچھا بہت سارے لوگ سر یہ چیریٹی کو نا صرف پیسے سے منسلک کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کرنا بھی چاہتا ہے کچھ کسی کے لیے کچھ اور نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس مالی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی کی, تو اس کو کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ ایسا نہ ہو لوگ صرف کہیں گے جی ہمارے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہے تو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کسی اور کے لیے. پتہ کیا مسئلہ یہ ہے, بڑی سادہ سی بات ہے. سرکار کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, سرکار نے فرمایا آپس میں تحفے تقسیم کیا کرو, تحائف دیا کرو. تو ایک شخص کھڑا ہو کے جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تحفے کی جسارت نہیں ہے, میں تو تحفہ نہیں دے سکتا. فرمایا کسی مسلمان بھائی کو اپنی مسکراہٹ کا تحفہ بھی نہیں دے سکتے. تو مسکرانا بھی صدقہ ہے. آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہے ہیں, نہ پیسہ ہو آپ کے پاس, کچھ بھی نہ ہو, تو تھپکی تو دے سکتے ہیں نا. تسلی والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے شفقت والا ہاتھ تو دے سکتے ہیں نا, رکھ سکتے ہیں بھائی یوں کر لو یوں کر لو یوں. اچھا مشورہ بھی دینا یہ صدقہ ہے. بالکل, یہ تو نہیں مال دولت آپ کے پاس ہو تو آپ, تو یہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. تو کسی حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ تو ضروری ہے. اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور خوبصورت نعت پڑھی, تو ہمارے دوست بھی ہیں مجھے بڑی پیار کرنے والے ہیں, سینئر صحافی ہیں سردار ذاکر صاحب, تو آپ کے ادارے کے ساتھ منسلک بھی ہیں وہ بھی, اور پھر آپ کی پروڈکشن ٹیم اور امتیاز بھائی نے بھی مجھے کہا تھا. تو میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی کیفیات دیکھ کے ایک درود کا چند مصرے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آج کی شب کے حوالے سے ہماری کیفیات بدل جائیں. چند منٹ ہیں آپ کو, ہم اوور ٹو یو. جس دل کی ظلمتوں میں ہوئی روشنی عجیب, مدحت نگار مصطفیٰ ہوں میں وہ خوش نصیب, کامل شفائیں بانٹتا ہے ایک وہی طبیب, سب عاشقوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ اندلیب, صلی علی محمدن صلی علی حبیب. اور جن کے در شرف سے ملے دنیا کو اصول,
توجہ فرقوں پہ رکھیے گا، جن کے در شرف سے ملے دنیا کو اصول، پردہ حیا علاج دل بے کس و ملول، عرش بری سے ہے معتبر جن کے دھر کی دھول، جن کے ادب میں کھڑے ہوں اللہ کے رسول، صلی علی محمد صلی علی بطول۔ فاطمہ بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ساری کائنات کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ پہ قربان ہوں۔ رسول کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب سنیے گا کہ جن کے در شرف سے ملے اصول اور قدموں کی خاک، جن کا زمانے کا ہر ولی، جن کے گرامی اسم سے مشکل میری ٹلی، زوجہ ہے جن کی احمد مرسل کی لاڈلی، لہجہ میرا بلند ہے الفاظ میں جلی، صلی علی محمد صلی علی علی۔ اور مدحت کروں میں حسن کی، میرے کیا ہے فکر و فن، وہ محسن حسین ادنا میرا دہن، وہ مالک بہشت میں ہوں سائل خستہ تن، وہ نور مصطفیٰ سے نکلتی ہوئی ایک کرن، صلی علی محمد صلی علی حسن۔ اور پوری دنیا سن رہی ہے آپ کے اس خوبصورت پروگرام سے۔ اللہ رب العزت میری دعا ہے کہ اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب سنیے گا کہ اب ان کا ذکر جن کو زمانہ کہے حسین، اب ان کا ذکر جن کو زمانہ کہے حسین، کرتا ہے جن کا نام منور میرے نین، تیروں میں جن کا سجدہ ہو سجدے کی زیب و زین، جان نبی حیدر و صفدر کے نور عین، صلی علی محمد صلی علی حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہم آپ سے بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے محفل اتنی خوبصورت بنا دی، اور یقین مانیے کہ وہ ہم کنیکٹ کر سکے، جس کی باتوں سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، میرا خیال ہے وہ باتیں ہو ہی نہیں سکتا کہ خوبصورت سے خوبصورت ترین نہ ہو۔ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ کا بہت شکریہ بہت، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ون لائنر کا میسج ہے سر آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے اور آپ کی پورے پروڈکشن ٹیم کے لیے۔ اللہ رب العزت آل محمد کے صدقے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں آج کی شب کے حوالے سے خوشحالیاں لائے، رزق میں برکات نصیب فرمائے، آنے والی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا کوٹ کرتے ہوئے میسج دے رہا ہوں، آپ کو کسی نے کینچی کے تحفے میں دی تو آپ نے فرمایا ہمیں کینچی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سوئی اور دھاگے کی ضرورت ہے، ہم توڑنے والوں میں سے نہیں بلکہ جوڑنے والوں۔ سبحان اللہ، کیا بات کی ہے۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے نئے مہمان۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اجازت چاہیں گے عالمگیر صاحب سے، تھوڑی دیر بعد آپ ایک نئے مہمان سے ملیں گے۔ دیکھتے رہیے ایک اور صبح، آپ کا دن بہت اچھا گزرے۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک بار پھر ایک اور صبح میں، اور کیونکہ اب اکثر ہمیں لوگ ملتے ہیں، پر اب تو بڑے کم ملتے ہیں، اب لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام بھی کتنا مشکل ہے۔ بڑے لوگوں کو لگتا ہے کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ٹو چینج یور سینیریو۔ ابھی یقیناً ہمارے پاس دوسرے مہمان تھے، پہلے مہمان تھے، اب دوسرے مہمان آئیں گے، تو ہمیں وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائے، زندگی ہیز ٹو گو آن، تو وی ہیو ٹو گو آن۔ بالکل جی، ہمیں اپنے دوسرے مہمان کو بھی بلانا ہے اور ان سے بھی بات کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیماریوں کو صحیح طرح جان نہیں پاتے، ہمارے جیسے ایجوکیٹڈ لوگ بھی کبھی کبھی ان چیزوں کے بارے میں صحیح طرح نہیں جان پاتے۔ وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے ڈاکٹر صاحبہ کو بلاؤں گی تاکہ آپ لوگ کال کر کے کچھ پوچھنا چاہیں ان سے تو پوچھ سکیں۔ ہم لوگ آج ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کے حوالے سے زیادہ تر بات کریں گے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحبہ کی بہت واسٹ فیلڈ ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں بون سے ریلیٹڈ، مسل بریک سے ریلیٹڈ، یا پھر کوئی ایسی بیماری جو آپ کے بونز کو اور مسلس کو انفیکٹ کر رہی ہے یا ان کو افیکٹ کر رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جی کنسلٹنٹ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس موجود ہیں صبا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صبا، السلام علیکم، ا ویری گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، کہ آنے کی جتنی مجھے آج خوشی ہے شاید کسی اور کو نہ، پلیز بیٹھیے، کیونکہ میرا ایک بہت میجر مسئلہ تھا جو میں نے آپ سب کو بتایا، یہاں پہ میرا درد تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ریومیٹولوجسٹ دیکھا، میں نے کہا اوہ شکر ہے، میں ان سے کو نا آسک کہ ہاؤ اٹ ہیز ٹو بی ڈن، بیکاز اور سوال شروع بھی وہیں سے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کے درد مسل درد تو ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو تو سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں میڈیکل شاپ پہ کہیں گے بھائی یہاں درد ہو رہا ہے کیا لگاؤں، تو وہ کہتا ہے یہ لگا لو، ہاں جو آپ نے کیا لگا، کہ ہر یہ ویسے ہمارے پاکستان میں تو بڑا
कम है, वो कहते हैं वो बाथरूम गया हुआ है, नमाज पढ़ने गया हुआ है, वरना एक फार्मास्यूटिकल अंदर होना ज़रूरी होता है फार्मेसी में, जो कि मैंने अभी देखा, जब भी पूछो उन्हें वो कहते हैं बाथरूम गए हुए, वो अभी निकले, अभी बाहर गए। सो बता देते हैं, हम इसी तरह कर लेते हैं। तो क्या ये खुद से टोटका टोटकी करना, गूगल कर लेना, इज़ इट करेक्ट, कहीं कहीं हद तक ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आपका सवाल बड़ा मज़ेदार है एंड मैं कुछ हद तक इसकी एडवोकेट भी हूँ, ठीक है। सो देखें, मैनी अ टाइम्स घर में काम शाम करते हुए चुक पड़ जाती है, कोई मसल पुल हो जाता है, और अगर कोई पेशेंट 5 दिन बाद आ रहा है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, तो मैं सबसे पहले पूछूंगी आपने गरम टकोर की कि नहीं की। ये चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं, रेत की हो, गर्म पानी की बॉटल की हो, हम सब अपने बचपन में अपने घर में किया हुआ है। तो जिस तरह कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, सो इलाज ऑल्सो बिगिंस एट होम। लेकिन सिर्फ एक हल्की फुल्की कॉमन सेंस जो हम बड़ों को देखते हुए करते हुए आ रहे हैं, बस कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना करें, मतलब स्ट्रेट अवे उस पट्टे को निकलवाने के लिए कुछ इतना ना हिलाएं कि बिल्कुल ही पंजाबी में कहते हैं ना, पुराने सवादों में जाइए, वो काम ना हो। बेटा बेटी से आप कहते हैं, फौरन कहते हैं यार ये दर्द हो रहा है, प्लीज। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सही तरह से नहीं पता होता किस पॉइंट को पुश करना है, किस पे प्रेशर डालना है, किस पे नहीं डालना, तो हम उस चीज़ को वाकई ख़राब भी कर देते हैं। और एक होती है गर्म टकोर, एक होती है ठंडी टकोर, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं, तो वो भी हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सी चीज़। अच्छा, एक जनरल रूल है विच इज़ कि अगर किसी को कभी कोई चोट लग जाए, जैसे बच्चे गिर गए और एक बम्प निकल आया यहाँ पे, रोबड़ा सा बन गया, और फिर हमें हो रहा होता है कि कोई ब्लीडिंग हो रही है अंदर, अगर इस तरह की कोई इमीडिएट इंजरी है, कोई चोट लग गई है घर में, आइस पैकिंग इज़ द रूल ऑफ द ठीक है क्या आपने करनी है, ताकि अगर कोई ब्लीडिंग है, कोई चीज़ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कंस्ट्रिक्ट हो जाए। लेकिन जो मसल्स हैं, दे रिस्पॉन्ड रियली वेल टू हॉट कंप्रेसेस अगर स्पैज़म में गए हुए हैं, ठीक है। सो जो फ़ौरन की इंजरी है, उसमें फ़ौरन बर्फ़, हम मूवीज़ में भी अक्सर देखते हैं हीरो फ़ौरन आइस पैक लेकर फिर रहा होता है, और until he gets the medical team access। अच्छा, आई एम सॉरी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अगर डॉक्टर इतना अच्छा तरीके से बता रही हैं और उनका सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, तो इलाज तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, वापस आइए। वेलकम बैक टू द शो। जल्दी से हम डॉक्टर साहबा की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि कॉल्स आना शुरू हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर साहबा वंस जब कॉल्स आना शुरू होती हैं तो फिर हमारी बात जो है वो बीच में रह जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत लेट जाके पता लगता है कि ये बीमारी हमें है, और हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं कि वो फिर रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपने जल्दी से जल्दी इसकी तशख़ीस करनी है खुद से कि मुझे ये बीमारी हो रही है। किस तरह से कर सकती हैं घरेलू ख़वातीन? अच्छा, सबसे आसान 2-4 चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। ठीक है। अगर आपके जोड़ों में दर्द आ रहा है, जोड़ों से मुराद वो जगह है जहाँ 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, जैसे ये एक जोड़ है, ये एक जोड़ है। अगर किसी को भी इस तरह के जोड़ में दर्द है, ख़ास तौर पे हाथ के छोटे जोड़ों में, कोहनी में, शोल्डर्स में, या फिर पाँव के छोटे जोड़ों में, उस दर्द में एक क्वालिटी और होनी चाहिए कि वो जिस जगह जोड़ में दर्द हो, वो जोड़ कभी कभी सूज भी जाए। अच्छा, आपको देखने में लगे कि यार जहाँ दर्द था वो जगह में स्वेलिंग भी हुई है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे हाथ बड़े अकड़े अकड़े लगते हैं, मेरी तो मुट्ठी बंद होने में ही घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। अगर ये तीनों फीचर्स हैं तो एक काम और करना है आपने उस जोड़ को दबा के देखना है। अगर दबाने से दुखन हो और अच्छा ना लगे और ज़्यादा दर्द होने लग जाए, एग्जैक्टली इसको हम अपनी ज़ुबान में टेंडरनेस कहते हैं। यानी दर्द तो था, बहुत से लोग आते हैं दर्दों के साथ, आप दबाएं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे बड़ा ही अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे सारा दिन मैं दबाती रहती हूँ। तो ये वो वाला आर्थराइटिस नहीं है जिस दबाने में दुखन और तकलीफ का एहसास हो, लेकिन वो जोड़ दर्द करता हो, पहले से सूजा हुआ भी हो और सुबह अकड़न देता हो। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें किसी एक जगह पे हो रहा हो तो फिर, क्योंकि आर्थराइटिस तो फिर आपको थ्रू आउट बॉडी में होता है ना, ठीक है, तो इज इट जस्ट वन पर्टिकुलर प्लेस से आपको किसी चीज की शुरुआत तो एक ही जोड़ से होगी। ओके, सो इवन अगर वो एक जोड़ में भी है तो वो आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस की कुछ किस्में सिर्फ एक ही जोड़ में रह जाती हैं, लेकिन it has to be a जोड़। But Dr. Saiba, but then again I have to come to a very generic point। ये rheumatology में आता है नहीं आता, you have to guide me through कि अगर रात को जो टांगों में दर्द होता है, आप अक्सर देखते हैं ख़वातीन को ज़्यादातर रात को टांगों में दर्द होता है, और कुछ लोग ऐसे भी जिनका काम खड़े होने का है, वो उनको भी रात को टांगों में, सुबह उठते हैं तो टांगों में दर्द होता है, रात को दबाते हैं, उसे लहर कहते हैं कुछ लोग पहाड़ी अपनी ज़ुबान में, और फिर आप कपड़ा बांध कर रात को लेट जाते हैं। तो व्हाट इज़ दैट, उसकी बेसिक क्या है?
اچھا یہ بہت ہی مزیدار سوال اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی کمپلینٹ ہیں اور کبھی کسی نے اس طرح سے کسی پروگرام میں پوچھا نہیں بیکاز پرابلی اٹ واز نیور وربلائزڈ اس طرح سے. اس کو انگریزی زبان میں تو شاید ریسٹلیس لیگ سنڈروم یا ایگبم ویلس سنڈروم کہتے ہیں, جو کہ بہت ہی فینسی سا نام ہے, لیکن ٹانگوں پہ اچوی ہونا جسے پنجابی میں کہتے ہیں, یا بہت بے چینی ہونا, لوگ ٹانگے کہتے ہیں رات کو ہم پلٹتے رہتے ہیں یا اکثر باندھ کے سوتے ہیں. ایک اس کی سب سے کامن وجہ آئرن کی کمی ہے. سو جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ اس کمپلین سے آتا ہے, ایک تو ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ کوئی جوڑ میں درد تو نہیں ہے جو وہ مس کر رہا ہے. اگر باقی جوائنٹس ٹھیک ہیں اور صرف پنڈلیوں میں یہ درد کی شکایت رہتی ہے تو آئرن لیولز ہیو ٹو بی چیکڈ. آئرن کے علاوہ سیرم فیریٹن اور ایک دو اور چیزیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں باڈی میں آئرن کی مقدار. اینڈ ٹرسٹ می 70 سے 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آئرن ریپلیسمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, جیسے اگر فیملی میں کسی کو پارکنسنز یا راشے کی بیماری ہے, اس کے ساتھ بھی آف سپرنگز میں یعنی آگے آنے والے بچوں کے اندر یہ ہلکی پھلکی شکایت ہو سکتی ہے. لیکن 99% آف دا ٹائم احتیاط ہے اس کی کوئی کہ آپ یہ چیزیں نہ کریں تو آپ کو نہیں ہوگا, آپ میڈیسن کی طرف آئرن کی طرف جائیں. جیسے کچھ جوان لوگ ہیں, آئرن کا زیادہ ہو جانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں, تو کیا ٹیسٹ کرا کر آئرن کے لیے ٹیسٹ کرا اور اس کے پیچھے مجھے بتا دیں کہ کس طرح بچا بھی جا سکتا ہے ٹانگوں کے درد سے. پھر حلیمہ دیکھیں ٹانگوں کا درد ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ٹانگوں کے درد میں گھٹنے بھی شامل ہیں, تو اگر گھٹنے کے گھساؤ کی وجہ سے ہے تو پھر گھٹنے کی احتیاطیں علیحدہ ہیں. جیسے اکثر بڑے بوڑھے گھر میں ہوں, نانیاں دادیاں, ان سب کو یہ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سیڑھیاں نہیں چڑھنی اترنی, نماز چیئر, واش روم کموڈ, یہ چیزیں ارلی ان لائف شروع کر دیں جب آپ کو نئے نئے سمٹمز آنا ہوں تاکہ گھٹنے کا گھساؤ روکا جا سکے. لیکن جن لوگ جہاں تک ٹانگوں میں بے چینی کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنی ڈائٹ کو خود سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کے لیے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. سیب کھایا جا سکتا ہے, این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارے لوگ, ہمایوں نے بڑا جنیرک سا بڑا بہترین سوال پوچھا. بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے. ایک اور ایشو جو لوگوں کو ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے میں آواز آنا ہے, جس کو لوگ بڑا کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بس بیٹھتے ٹک 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 کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. ایون یہ پہلے شروع میں نماز میں آتی ہیں, پھر بیٹھنے اٹھنے میں بھی ہلکی پھلکی آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ بھی کسی چیز کا سائن ہے, کسی ڈیفیشنسی کا, جو ہمیں پک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اٹس اوکے, کیونکہ آپ بہت زیادہ موبائل نہیں ہوتے, جب نماز میں آپ ڈفرینٹ پوسچرز کرتے ہیں تو اس وجہ سے شاید آ جاتی ہے. اچھا حلیمہ, بہت اچھا کویشچن ہے, لیکن اس کے بھی دو پہلو ہیں. اگر تو بچوں میں ہو رہا ہے, ینگ ایڈلٹس میں, تو خاص طور پہ نماز پڑھتے ہوئے تو اکثر وہ 6 دن بعد جیسے جمعے کی پڑھنے جا رہے ہیں تو ٹانگیں اتنی ایکٹیویٹی کی عادت ہی نہیں ہوتی. تو دس از آلسو ون ریزن. اف دا ویگرس ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں ہے اور آپ ونس ان اے وائل کوئی ایکشن کر رہے ہیں, یعنی آپ نے 5 دن بعد ایک فٹ بال کی گیم کھیلی اور اس کے بعد ہوا, تو اس پہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لیگس کے مسل ڈیولپمنٹ پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے. بہت سی ایکسرسائزز ہیں. That's not scary. ہم بڑوں کا پوچھیں کیا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں کہ اگر بڑوں میں ہو رہا ہے تو کیا وہ scary ہے؟ ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے پٹاخوں کے حوالے سے ایک سوال پوچھا تھا, اور وہ آپ نے بچوں کے حوالے سے بتایا تھا, لیکن ایڈلٹس میں بھی اب ہم آ جاتے ہیں. جو بڑے بوڑھے ہیں ان میں اکثر گھٹنے کے درمیان میں کارٹلیج یا جھلی موجود ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ استعمال کے ساتھ گھس جاتی ہے. یہ کس بڑے عمر کی بتا رہی ہیں آپ؟ میری عمر کی تو نہیں بتا رہی. وہ عمومی طور پہ میری عمر پہ اپلائی ہوگا. 40-45 کے بعد باڈی, ہمارا جسم ساری عمر ایک طرح سے ویئر اینڈ ٹیئر سے گزر رہا ہے, کچھ نہ کچھ ریپیئر ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. سو جب یہ ارلی علامات آنا شروع ہوں تو آسٹیو آرتھرائٹس یعنی گھٹنے کا پرماننٹ جو گھساؤ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اگر یہ علامات بہت ارلی کوئی پک کر لے تو اس پوائنٹ پہ گھٹنے کو ورزشوں اور احتیاطوں سے ایٹ لیسٹ ضرور گزارنا بہتر کر لینا چاہیے. اچھا سوری میں اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جب باہر کے ملک میں اپنا علاج کراتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا آپریٹ ہونے کے بعد بھی ایک بہت لمبے پروسیجر سے ہمیں گزارا جاتا ہے اور ہمیں بالکل موبائل کر دیا جاتا ہے. ادر دین دیٹ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو پرچے کے بالکل ایک نیچے سے لکھا ہوتا ہے ورزش کرے, اور اس کو بھی لوگ سیریسلی نہیں لیتے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں عورتیں اس طرح سے موبائل نہیں ہو پاتی جس طرح باہر کے ممالک میں ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, وہ کتنا ضروری ہے, آفٹر آپریشن کیئر کتنی ضروری ہے؟ اچھا
ایک تو میں بتا دوں یہ بات جنرلی اپلائی نہیں ہوتی. آئی پرسنلی نو اے لاٹ آف آرتھوپیڈک فزیشینز جن کے پاس پوری ٹیمز ہیں جو پیشنٹس کو اگلے 1-2 مہینے تک دیکھتی ہیں, اور مریضوں کو بس یہ بتانا پڑتا ہے کہ صرف آپ نے ایک نیا گھٹنا وہاں نہیں ڈال دینا, اس گھٹنے نے وہاں جگہ بنانی ہے, اس کو موبیلٹی میں سے گزارنا ہے, وہ آہستہ آہستہ ورزشوں اور چیزوں میں سے گزر کے آپ کے لیے موبائل ہو جائے. تو اگلا 1 مہینہ از ایکسٹریملی کروشل ریپلیسمنٹ کے بعد, جس میں فزیو تھراپسٹ جو ریپلیسمنٹ کے لیے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں they actually take hold of the patient, اور وہ ڈیلی ایک ریگرس ایکسرسائز ہوتی ہے جو ہمارے مریض کروا کے آتے ہیں اچھے سینٹرز میں سے, واقع بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو مشکل نہیں لگا, ورزشوں میں ہماری بہت مشکل, ٹرو, لیکن ونس آپ اس سے گزر جائیں تو لوگوں کی بڑی اچھی موبیلٹی, بڑے اچھے ریزلٹس ہیں اور چلنا پھرنا بہتر ہو جاتا ہے. ہاں جہاں پہ ان چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے تو ہم ایسے مریضوں سے بھی ملتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب ہم نے اتنے لاکھوں کا گھٹنا ڈلوا دیا لیکن ابھی بھی ہم ویل چیئر پہ ہیں. سو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فزیو تھراپی اور یہ ساری چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہر بندہ فزیو تھراپی افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جو گھٹنے کی ریپلیسمنٹ ہے وہی جتنے پیسوں کی ہے ہم سب جہاں پہ جانتے ہیں, تو اگر وہ نہیں کرا رہے فزیو تھراپی تو گھر میں کیا چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ اچھا جو نہیں کرا رہے اور نی ریپلیسمنٹ سے گزر رہے ہیں تو گورنمنٹ کے تمام اداروں کے اندر فزیو تھراپی کی سہولت میسر ہے. سو ایٹ لیسٹ شروع میں جا کے ہفتہ 10 دن وہاں سے پورا ہینڈز آن ایکسپیرینس لے. اچھا ڈاکٹر صاحب آئی ایم سو سوری, دیٹس انادر ٹاپک, ہم کبھی ڈسکس کریں گے وہ ادھر وہاں جا کیا حالات ہوتے ہیں, وہ کہتے نہیں ابھی تو بالکل بیڈ نہیں ہے یہاں پر. بٹ موونگ آن, جسٹ کوئکلی گوئنگ ٹو آسک یو کویسچن اباؤٹ انگلیوں کا درد جو آپ کی پیروں کی انگلیوں میں, آپ کی ہاتھوں کی انگلیوں میں اور آپ کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے. اٹ از آلویز این افیکٹ آف سم تھنگ ڈائبٹیز کا یا کوئی بھی, پر اب آپ یہ کیسے ڈائگنوز کریں گے کہ یہ رومیٹولوجی کی سینس میں آ رہا ہے یا یہ میری کوئی بیماری ہے جس کی اس سے کرو کہ درد میں ڈفرینس ہوگا؟ دیکھیں آرتھرائٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ تو ہم سب کو پتا چل بالکل جی. پھر ہر وہ درد جو آرتھرائٹس میں نہیں آ رہا اس کو ہم اپنی زبان میں آرتھریلجیا یا ہلکا پھلکا درد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تمام رومیٹولوجسٹ بائی رول ہر جگہ پہ پہلے میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, تو اٹس 2 اسپیشلائزیشنز دیٹ دے ڈو. سو اسی رومیٹولوجسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام میڈیکل بیماریاں جن میں شوگر سے ریلیٹڈ ہسٹری لے گا, بہت زیادہ پیاس تو نہیں لگتی, رات کو پیشاب کے لیے بار بار تو نہیں اٹھنا پڑتا, پاؤں جلتے تو نہیں ہیں, ڈائبٹیز کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ نروز کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. تو یہ تمام سوالات ہسٹری میں پہلی ملاقات میں آسانی سے پوچھے جاتے ہیں. جلدی ہمیں کمر کا درد کا بتا دیں کہ جو کمر کی درد یوزلی خواتین کو نکلتی ہے, بالٹی اٹھا لی درد نکل گیا, کچھ چیز اٹھائی درد نکل گیا, بیڈ ادھر کر دیا درد نکل گیا, کیا اس کا فوری علاج جو گھر میں ہے, وہ آپ کہتے ہیں کہ گھر سے چیریٹی شروع ہوتی ہے, تو کیا ٹھکور از دا بیسٹ علاج تب تک کرنی چاہیے؟ کیا سب سے پہلے کرنا چاہیے جو گھر میں کریں وہ نہیں جاتی ڈاکٹر؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کام کرنے میں ہوا ہے یہ وہ کام اب اگلے 1-2 دن نہیں کرنا, جیسے آپ نے مجھے کہا تھا. جی جس چیز کی وجہ سے ایٹ لیسٹ اس سے تھوڑی دنوں کے لیے اجتناب کریں. خواتین کو ایک عادت ہوتی ہے, ہماری امیاں بھی کرتی ہیں, درد نکل آیا خیر ہے یار لگی چلو, پھر بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گا تو پھر ڈاکٹر کے پہنچیں گے. ہاٹ کمپریسز ہو گئی, لوکل جیلز اور ایمولینٹس لگانے سے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. اوپر لگانے والی مالش کی ٹیوب از ایزیلی اویلیبل, بہت سے نام ہیں, بڑے ہینڈی ہیں گھروں میں. اور بائی 1 to 2 days اگر آپ کو لگ رہا ہے, خاص طور پہ کچھ چیزوں کو ہم ریڈ فلیگ کہتے ہیں. اینڈ واٹ از اے ریڈ فلیگ؟ اگر آپ کو اس درد کے دوران لگے کہ ٹانگ شل ہو رہی ہے, کوئی ایریا سن ہو گیا ہے, وزن نہیں پڑ رہا, چھوٹا یا بڑا پیشاب بند ہو گیا یعنی یورین ریٹینشن میں چلا گیا, تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ یار اتنی زیادہ اگر موہرا کوئی سلپ ہو گیا ہے یا بالکل انبیئربل قسم کے فیچرز ہیں, خاص طور پہ ٹانگ کا سن ہونا یعنی شیاٹیکا یعنی ارک النساء کا درد شروع ہو گیا, تو دیز آر ون آف دا فیو سیریس تھنگس جس پہ آپ نے قریبی معالج سے فوراً ملنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی قریبی معالج کے پاس ہم تب جائیں گے جب ہم یہ شو ختم کریں گے. ہم آپ سے بہت آپ کا شکریہ ادا کریں گے, آپ سے ہم نے دوبارہ ملاقات ضرور کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے. بہت ساری چیزیں آج ہم آپ سے ہم نے سیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل. آج شب برات کی رات ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے ساری دعائیں جو ہیں پیش کر دینی ہے, اور ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے اپنی دعاؤں میں, ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول و مقبول عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کا دن بہت اچھا گزرے.